सदर मुंतखब होने के बाद आसिफ अली जरदारी का इमरान खान से मुफाहमत के लिए किरदार। एमक्यू पाकिस्तान चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में किसको वोट देगी? पीटीआई मुफाहमत के लिए तैयार, 3 शराइत रखी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जेयूआई पे का इत्तेहाद हो गया। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी में प्रोग्राम साफ बात के साथ। नाज़रीन, सबसे पहले तो आपको आज का जो पहला रोज़ा, जो पहला रमज़ान है, पहली सहरी की है, वो यकीनन आपको बहुत मुबारक हो और अल्लाह ताला जो है आपको इस माह मुक़द्दस की बरकतें और रहमतें ज़्यादा से ज़्यादा समेटने की, ज़्यादा से ज़्यादा इसके हुसूल की जो है वो तौफीक अता करे, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक अता करे और अल्लाह पाक आपकी इबादतें और दुआओं को शरफ़ कबूलियत बख्शे। तो नाज़रीन, इससे पहले कि मैं मज़ीद अपनी बात शुरू करूँ, मेरी आपसे यही गुजारिश होगी कि आप थिंक टीवी HD चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें। और नाज़रीन, आप जब से जो ओहदा संभाला है आसिफ अली जरदारी साहब ने सदर मुमलिकत का, तो आसिफ अली जरदारी साहब तो पहले ही इस बात की शोहरत रखते हैं कि वो मुफाहमत के बादशाह हैं। गो के जो इत्तेहादी हुकूमत जो बनी है उसमें वो मुफाहमत का वो किरदार अदा नहीं कर सके। ख़ास तौर पर मौलाना फजलुर रहमान को वो जो है अपनी हिमायत पर राज़ी नहीं कर सके। सदारत का वोट देने पर मौलाना फजलुर रहमान जो उनके ख़ास दोस्त हैं और उनके साथ हुकूमतों में मुख्तलिफ बेनज़ीर भुट्टो के साथ भी हुकूमत में रहे, ख़ास उनके जो है वो देरीना ताल्लुकात मौलाना फजलुर रहमान साहब थे। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब जो मुफाहमत के बादशाह हैं, वो अपने ही दोस्तों को अपने लिए वोट देने पर रज़ामंद नहीं कर सके। इसमें भी शायद कोई हिकमत अमली थी। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जेयूआई का जो है वो इत्तेहाद हो गया है सेनेट के इलेक्शन के हवाले से। और सेनेट के इलेक्शन में जहां जेयूआई के उम्मीदवार होंगे वहां उन्हें पीपल्स पार्टी मदद करेगी, और जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे वहां उन्हें जेयूआई उनकी मदद करेगी। और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं चेयरमैन सेनेट के लिए, साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उनके लिए भी ज़ाहिर है कि लॉबिंग अभी से शुरू हो गई है। और एमक्यूएम के बाज़ ज़राए के मुताबिक जो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन होगा उसमें एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो जिस तरह आसिफ अली जरदारी साहब को जो एमक्यूएम पाकिस्तान ने वोट दिया, इसी तरह चेयरमैन सेनेट के लिए भी एमक्यूएम पाकिस्तान का वोट जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी के लिए होगा। लेकिन इस सारी सूरत हाल के बाद अभी तक एमक्यूएम जो है वो हुकूमत में, हुकूमती सेटअप में कहीं नज़र नहीं आ रही है। वो कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने ज़ाहिर है कि वज़ारत उज़्मा के लिए शहबाज शरीफ साहब को वोट दिया, स्पीकर कौमी असम्बली के लिए मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को वोट दिया, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को वोट दिया, और अब जो बाद में जो आसिफ अली जरदारी साहब को जो है वो सदारत के लिए वोट दिया, और अब चेयरमैन सेनेट के लिए भी वोट देंगे। लेकिन एमक्यूएम पाकिस्तान को अब तक सिर्फ एक वजारत मिली है, और वो भी वही वजारत जिसके लिए सिंध के गवर्नर कामरान किशोरी साहब ने जो कहा था, उनकी जो ऑडियो लीक हुई थी उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा था कि एमक्यूएम पाकिस्तान को सिर्फ एक वजारत दी जा रही है, वो भी साइंस और टेक्नोलॉजी की। तो बिल्कुल वो एक वजारत जिसका जिक्र कामरान किशोरी साहब ने अपनी ऑडियो लीक में किया था, वही वजारत मिली है और एक ही मिली है। लेकिन ज़ाहिर है कि इससे तो मसला हल नहीं होगा। एमक्यूएम पाकिस्तान ने बहुत बड़ी सपोर्ट की है, 17 नशिस्तें जीती हैं बाकायदा कराची हैदराबाद से। तो नाज़रीन, एमक्यूएम पाकिस्तान यकीनन जो वफाकी काबीना का दूसरा मरहला जल्द होगा, मुमकिन है कि ईद से पहले ही हो। दूसरे मरहले में जो है वो कई वज़रा जो मुख्तलिफ रह गए उनको जो इत्तेहादी जमातें हैं, जो मुमकिन है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जो है वो दूसरे मरहले में वफाकी काबीना का हिस्सा हो जाए। तो इम्कान यही है कि दूसरे मरहले में एमक्यूएम पाकिस्तान को कम से कम एक और ज़्यादा से ज़्यादा 2 वजारतें मज़ीद दी जा सकती हैं। 2 वजारतों की उम्मीद इसलिए है कि 2 अहम जो लोग हैं वो ज़ाहिर है कि उनको वजारत मिलनी है।
اور چونکہ ایم کیو ایم پاکستان میں جس طرح مرج ہوا تھا، جو انضمام ہوا تھا، ایک تو بہادر آباد میں پہلی ایم کیو ایم پاکستان موجود تھی جس کے سربراہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب تھے، ان کو ظاہر ہے کہ انہوں نے خود وزارت دے لی اور خود وہ وزیر بن گئے۔ اب جو دو گروپ آئے تھے، فاروق ستار صاحب الگ تھے، پی آئی بی اپنا گروپ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، اور مصطفیٰ کمال صاحب ظاہر ہے ان کی اپنی جماعت تھی، پی ایس پی، وہ وہاں تھے، تو ظاہر انضمام ہو۔ تو اب یہ کہا جاتا ہے کہ کم از کم دو وزارتیں جو ہے، جس میں ایک وزارت فاروق ستار کے لیے اور ایک مصطفیٰ کمال کے لیے۔ لیکن جو ایم کیو ایم کے لیے جو وزارتیں بتائی جاتی تھیں، جو پہلے ایم کیو ایم کے پاس رہی ہیں، جس میں پورٹ اینڈ شپنگ اور اوورسیز پاکستانی، تو یہ دونوں وزارتیں تو اب ایم کیو ایم کو نہیں ملیں گی، اس لیے کہ یہ دونوں وزارتیں مسلم لیگ نون دے چکی ہے جو کابینہ کے پہلے مرحلے میں جو کابینہ بنی ہے، میری ٹائم افیئر یعنی پورٹ اینڈ شپنگ کی بھی اور اوورسیز پاکستانی کی بھی۔ تو اب ایم کیو ایم کی تو یہ اہم جو وزارت تھی ظاہر ہے، خاص طور پہ پورٹ اینڈ شپنگ والی، تو وہ تو نہیں اب مل یعنی وہ تو الاٹ ہو گئی جس کو الاٹ ہونی تھی۔ اب ایم کیو ایم پاکستان کے اگر ایک وزیر ایک ہوتا ہے تو اس کے لیے کون سی وزارت ہوگی؟ تو آئی ٹی اور کوئی اس طرح کی وزارت ہو سکتی ہے، اور کوئی سماجی بہبود اور اس طرح کی بھی۔ تو لیکن کہا یہی جاتا ہے کہ ظاہر ہے بات ایک سے تو نہیں بنے گی، یا یہ تو نہیں ہوگا کہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا پھر تو، کہ اگر مصطفیٰ کمال صاحب کو وزارت مل جائے اور فاروق ستار کو نہ ملے، یا فاروق ستار صاحب کو مل جائے اور مصطفیٰ کمال صاحب کو نہ ملے، تو یہ تو ہے۔ لیکن فیصل سبزواری جو ہے وہ اب یہ بتایا جاتا ہے کہ وزارت ملنے کی دوڑ سے جو ہے وہ باہر ہو گئے۔ تو وہ جو کامران ٹسوری صاحب نے کہا تھا کہ ایک وزارت ملے گی، تو وہ ان کا کہنا جو ہے وہ پورا ہو گیا اور وزارت ایک ہی ملی ہے۔ تو ناظرین، جہاں ہم نے بات کی آصف علی زرداری صاحب کی مفاہمت کا کردار ادا کرنے کی، تو یہ بڑی ظاہر اس حوالے سے قیاس آرائیاں ہیں، لیکن ابھی تک تو کوئی اس قسم کی کوئی پیش رفت نہیں ہے۔ ابھی تو زرداری صاحب نے ظاہر عہدہ سنبھالا ہے، آج وہ کراچی آئے، مزار قائد پر حاضری دی، آج ظاہر کہ سندھ کابینہ کے جو ہے وہ 9 وزراء نے حلف اٹھا لیا ہے، ایک کل اٹھا لیں گے۔ تو اب زرداری صاحب پہلے اپنے مسائل پہ، پہلے زرداری صاحب کے لیے سب سے پہلے جو سامنے بڑا مسئلہ ہے وہ چیئرمین سینٹ کا ہے۔ وہ الیکشن ظاہر ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ بھی اس میں بھی کامیاب ہونا ہے۔ مسلم لیگ نون کو بھی اس میں انہوں نے ابھی منانا باقی ہے، وہ کہ کہا جاتا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے بھی مکمل طور پر جو ہے وہ تیار نہیں ہے۔ وہ ممکن ہے کہ اپنا بھی وہ اس بات کی کوشش کریے کہ سینٹ کا چیئرمین ان کے لیے کوئی امیدوار لائے، لیکن ظاہر پہلے بات ہو چکی تھی، اور لیکن اب معاملات شاید اس پہ بھی کوئی بات ہو۔ تو بہرحال آصف علی زرداری صاحب پہلے تو اپنی پارٹی کے اور اپنے حکومتی امور جو ہے پہلے ان کو نمٹائیں گے، لیکن ساتھ ساتھ جو جیل میں جو قید ہیں، قیدی نمبر 804 عمران خان صاحب، ان سے ملاقاتوں پر باقاعدہ پابندی جو ہے وہ 2 ہفتوں کے لیے عائد کر دی ہے پنجاب حکومت نے، کیونکہ وہ اڈیالہ جیل میں ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے، ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی شاید کوئی دہشت گردی کا خطرہ ہے، جیل میں کوئی اس طرح کا واقعہ ہو سکتا ہے، تو اس لیے ایک تو ان پر پابندیاں جو ہے وہ ملاقاتوں پہ، اور بہت ان کو ظاہر کے احتیاط کے طور پہ یہ کیا گیا ہے۔ لیکن اصل مسئلہ کچھ اور بھی بتایا جاتا ہے، اور وہ سیاسی وجوہات ہیں، کیونکہ اڈیالہ جیل جو ہے وہ بڑا لوگوں کی دسترس میں ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ ایسی جگہ پہ ہے کہ جہاں آرام سے پورا میڈیا بھی پہنچ جاتا ہے، صحافی بھی پہنچ جاتے ہیں، اور جو عمران خان صاحب کی پارٹی کے لوگ ہیں وہ بھی جو ہے وہاں بآسانی پہنچ جاتے ہیں ملاقاتوں کے لیے۔ تو یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک تو میڈیا اور صحافیوں سے جو بار بار ملاقات ہو جاتی ہے، بات چیت ہو جاتی ہے، اس سے جو ہے وہ بچانے کے لیے، اور دوسرے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ جو ہے وہ روز کوئی نہ کوئی آ جاتے ہیں، وکلا آ جاتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو کسی ایسی جگہ پنجاب میں ہی کسی ایسی جیل میں منتقل کر دیا جائے کہ جہاں نہ تو میڈیا جو ہے وہ آسانی سے جو ہے وہ اس طرح بھاگ کے دوڑ کے جا سکے، اور نہ ہی پی ٹی آئی کے لوگ جا سکیں۔ تو یہ بھی ایک کہا جا رہا ہے کہ ایک وجہ ہے، اور پہلے 2 ہفتے کی پابندی ہے۔ پھر جو آج عمران خان صاحب کی ہمشیرہ حلیمہ خان صاحبہ، انہوں نے کہا ہے جی عمران خان صاحب سے کوئی براہ راست رابطہ تو ظاہر نہیں ہوتا ہے، لیکن پیغامات ملتے ہیں۔ تو ان پیغامات میں جو ایک تازہ پیغام ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب چپ رہیں، خاموش رہیں۔ وہ جو میڈیا کے نمائندے وہاں پہنچ جاتے ہیں، یا جو ان کے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور وہ جو مختلف بیانات دے دیتے ہیں، سیاسی بیانات دے دیتے ہیں، تو وہ نہ دیں، وہ چپ رہیں، تو ان کا مطلب ہے کہ ان کے لیے صحیح رہے گا، ورنہ پھر وہ جیل میں ہی رہیں گے۔ اس کا مطلب ہے ان کی رہائی کے امکانات ہیں اس صورت میں کہ جب وہ بیانات نہ دیں۔
تو لیکن ان کی جو ہمشیرہ ہے علیمہ خان صاحبہ وہ ان کا تو یہ کہنا ہے کہ جی وہ تو ظاہر ہے کہ نہیں باز آئیں گے، اور وہ تو جو بات ہوگی وہ کہیں گے اور بولیں گے، ان کو چپ رہنے کے لیے کہا جا رہا ہے لیکن وہ چپ نہیں رہیں گے۔ یہ بھی انکشاف کیا علیمہ خان صاحبہ نے کہ ان کی عمران خان صاحب کی آنکھ کا آپریشن ہوا ہے، تو یہ بھی مطلب ہے وہ کہتی کہ ہمیں تو نہیں بتایا گیا، نہ ہمیں اطلاع تھی، وہاں جب وہ ملنے گئی تو تب انہیں پتہ چلا۔ تو بہرحال ناظرین، دوسری جانب جو الیکشن ہونے والے ہیں سینٹ کے، اس میں بڑی لابنگ چل رہی ہے ساری جماعتوں کے درمیان، اور سینٹ کے الیکشن کے بعد ہی ظاہر ہے کہ چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہونا ہے، اور اس وقت بڑی عجیب صورتحال ہے سینٹ کی کہ وہاں چیئرمین سینٹ کا عہدہ جو ہے وہ نہیں ہے، اور بالکل سینٹ کا جو نظام ہے بالکل بتایا جاتا ہے کہ غیر فعال ہے، اور سینٹ جو ہے وہ اپنے سربراہ سے محروم ہے، تو اس کا الیکشن بھی ہونا ہے، اور اس کی بھی ظاہر ہے کہ لابنگ اور ساری تیاریاں چل رہی ہیں۔ تو مسلم لیگ نون جہاں ایک جانب اپنی لابنگ ضرور کر رہی ہے، لیکن جو دو بڑی جماعتیں اور خاص طور پہ JUI پہ مولانا فضل الرحمان جو حکومتی اتحاد سے ناراض ہیں اور اپوزیشن میں بیٹھ گئے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس حد تک منا لیا ہے کہ وہ سینٹ کے الیکشن میں جو ہے ان کے ایک دوسرے سے دونوں جماعتیں جو ہیں وہ سینٹ کے امیدواروں کے لیے تعاون کریں گی، یعنی جہاں JUI پے کا امیدوار ہوگا سینٹ کے الیکشن کے لیے تو وہاں پیپلز پارٹی ان کے ساتھ تعاون کرے گی، اور جہاں پیپلز پارٹی کو ہوگا وہاں JUI پہ۔ تو یہ ایک اچھی پیش رفت ہوئی ہے، اور کہا یہی جاتا ہے کہ JUI پہ جو دراصل PDM کی ظاہر ہے کہ اتحادی جماعت ہے، PDM کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب رہے ہیں، تو آخر کار انہیں آنا تو ہے، تو اب وہ کب آتے ہیں، لیکن اب پہلا مرحلہ تو شروع ہو گیا ہے، پیش رفت ہو گئی ہے سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے، تو ممکن ہے کہ اس کے بعد مزید بھی زرداری صاحب جو ہے وہ انہیں رابطہ کریں، اور مفاہمت کے جو بادشاہ کہے جاتے ہیں تو وہ مفاہمتی عمل جو ہے وہ پہلے اس سے فارغ ہو جائیں، تو وہ پھر باقی لوگوں سے بھی مفاہمت کا جو وہ کردار ہے وہ ادا کریں گے، اور یقیناً کہا جاتا ہے کہ وہ جو ان کا یہ کہنا تھا یا پیپلز پارٹی کا یہ موقف رہا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ان کے دور میں یا ان کی یہ کوشش کریں گے کہ کوئی سیاسی قیدی نہ رہے، تو ظاہر عمران خان صاحب اس وقت قید ہے، تو زرداری صاحب ممکن ہے کہ ان کی قید ختم کرنے یا ان سے کوئی ڈیل کرنے یا مفاہمت کرانے یا ان سے جیل سے رہا کرانے کن شرائط پر، تو وہ بھی ظاہر اپنا ایک کردار وہ ضرور ادا کریں گے۔ لیکن دوسری جانب جو PTI کے بیرسٹر علی ظفر ہے، انہوں نے باقاعدہ جو ہے مفاہمت کی جو ہے وہ پیشکش جو ہے وہ 3 شرائط کے ساتھ قبول کر لی ہے۔ اس میں ظاہر ہے کہ ایک تو یہ کہ انہیں احتجاج کی اجازت بھی ملنی چاہیے، اور دوسری جو جہاں دھاندلی ہوئی ہے وہ سیٹیں انہیں ملنی چاہیے، اور اس طرح کی 3 شرائط ہے۔ تو بہرحال مفاہمت کے لیے تیار ضرور ہو گئے، اور بر لگتا ہے کہ پگھل رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے جو ہے وہ کیا پیش رفت ہوتی ہے ملک کے سیاسی منظرنامے میں۔ ناظرین، سندھ میں جس طرح سندھ کابینہ نے مختصر کابینہ ہے اس نے حلف اٹھا لیا، اور بڑے اہم لوگ ابھی سندھ کابینہ سے باہر ہیں، یعنی خاص طور پر آغا سراج درانی صاحب کے لیے کہا جا رہا تھا کہ وہ 10 سال سندھ اسمبلی کے اسپیکر رہنے کے بعد اب اگر اسپیکر نہیں بنے تو یقیناً وہ سندھ کابینہ میں شامل ہوں گے اور کوئی اہم وزارت انہیں ملے گی، لیکن وہ بالکل آؤٹ ہیں سندھ کابینہ سے۔ اسی طرح امتیاز شیخ صاحب بھی اور بہت سارے، لیکن جن لوگوں نے حلف اٹھایا ہے ان میں بھی جو وزارتیں جو ہے ان کی جو محکموں کی قلمدان کی تقسیم ہے، اس میں وزارت بلدیات جو ہے ایک بار پھر سعید غنی صاحب کے پاس آ گیا، جن کے پاس وزارت محنت تھی، پبلک ہیلتھ انجینئرنگ بھی سعید غنی صاحب کو ملی ہے، اور ناصر حسین شاہ صاحب جو ہے وہ توانائی کے اور ایک دو اور وزارتیں ان کو ملی ہیں، اور شکیل انعام ممن جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ وزارت اطلاعات کا محکمہ جو وہ ہے وہ تو ضرور ان کے پاس ہوگا، لیکن ابھی تک وزارت اطلاعات کا جو قلمدان ہے وہ کسی کے حصے میں نہیں آیا، وہ ابھی تک ظاہر ہے کہ چیف منسٹر کے پاس ہے۔ تو شکیل انعام ممن کے پاس جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کا محکمہ ہوگا اور ایکسائز ٹیکسیشن بھی ہوگا، لیکن وزارت اطلاعات ابھی تک نہیں ہے۔ تو اب لگتا ہے کہ جو دوسرے مرحلے میں جو مزید وزراء آئیں گے، جو ابھی ایک پوری قطار جو ہے وہ باقی ہے، اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ MQM سے جو مفاہمت ہو رہی ہے اور بات چیت بھی چل رہی ہے، انہوں نے خانہ وفاق میں بھی بات چیت چل رہی ہے مزید وزارتوں کے لیے، مزید معاملات کے لیے، سرکاری عہدوں کے لیے، اور سندھ میں بھی ظاہر ہے کہ جب وہ زرداری صاحب کو ووٹ دے چکے ہیں تو پھر انہیں سندھ میں بھی بیٹھنا ہے کیبنٹ میں، اور امکان زیادہ تر یہی ہے۔ تو دوسرے مرحلے میں MQM کے وزراء بھی آئیں گے، تو اسی لیے کچھ محکمے جو ہیں وہ جو ہے ابھی الاٹ نہیں ہوئے، وہ خالی رکھے ہوئے، تو ممکن ہے کہ اس طرح جو محکمے ابھی نئی لوگوں کو ملے وہ ان کو ملے، اور پھر جو MQM کے جو پھر PS پارٹی کے بھی جو اہم لوگ رہ گئے ہیں ان کو بھی وزارتیں ملیں۔
تو بہرحال سندھ میں بھی کابینہ نے حلف اٹھا لیا، وفاق میں بھی، اور باقاعدہ جو ایک نئی جمہوری حکومت ہے اس نے کام شروع کر دیا. لیکن نئی حکومت اگر عوام کو مہنگائی سے نجات دلانے کے لیے کوئی ٹھوس اقدامات نہیں کرے گی تو ایسی حکومت کا لوگوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور لوگ ایسی حکومت کا کوئی خیر مقدم نہیں کریں گے. کیونکہ رمضان کے مہینے میں جس طرح لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں، ایک مہنگائی کا جو طوفان جو آتا ہے اس حوالے سے، تو لیکن لگتا نہیں ہے کہ یہ حکومت جو ہے مہنگائی کے معاملے میں کوئی عوام کو کوئی ریلیف دے سکے گی. کوئی ایسی صورت نظر نہیں آتی ہے. تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت لوں، میری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ آپ تھنک ٹی وی ایچ ڈی چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور لائک کریں. اس کے ساتھ ہی آج کی نشست سے صابر علی کو اجازت. اللہ حافظ. تھنک ٹی وی ایچ ڈی کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں. شکریہ.